अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद सज्जाद अंसारी आज एक नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज की इस नशिस्त का उन्वान है नाविल के अज्जाए तरकीबी। आप नाजरीन से मेरी गुजारिश है कि आप मेरी पिछली वीडियो जो नाविल की तारीफ़ में मुश्तमिल है, बराए मेहरबानी आप उसे देखें ताकि सिर्फ नाविल के हवाले से आप पूरी तरह वाज़ेह हो जाएं। आज की इस नशिस्त में हम और आप देखेंगे कि सिर्फ नाविल के अज्जाए तरकीबी क्या हैं। अज्जाए तरकीबी यानी वो कौन सी अज्जा हैं जिनसे मिलकर नाविल मुकम्मल होती है, या नाविल की फ़नी खुसूसियत, या नाविल की हियत। तो आइए आज की इस नशिस्त का आगाज़ करते हैं। लेकिन इससे पहले आप अगर हमारे वीडियो को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक और कमेंट करें। ये वीडियो बीए के तुलबाओं के लिए बनाया जा रहा है। नाविल उर्दू अदब की निहायत मशहूर और मकबूल सिन्फ है। लफ्ज़ नाविल इतालवी ज़ुबान से मुश्तक़ माने लिया गया, मुश्तक़ है, जिसके मानी नया के हैं। उर्दू में ये सिन्फ अंग्रेज़ी अदब के रास्ते दाखिल हुई। देखिए, ये नाविल सिन्फ उर्दू की पैदावार नहीं है, ये इतालवी अदब में ये सिन्फ पैदा हुई थी और उस ज़ुबान में इसे नाविला कहा जाता था, जिसके मानी नया के हैं। वो अंग्रेज़ी ज़ुबान में नॉवेल कहते हैं इसे, और ये अंग्रेज़ी अदब के रास्ते से ही हमारी अदब में दाखिल हुई है। नाविल एक ऐसा नसरी किस्सा है जिसमें हमारी हकीकी ज़िंदगी का अक्स नज़र आता है। गोया नाविल ज़िंदगी की तस्वीर कशी का फ़न है। फ़नी एतबार से नाविल के 6 अज्ज़ाए हैं जिनकी मुख्तसर तारुफ ज़ेल में पेश की जा रही है। देखिए, उन अज्ज़ा की तारीफ़ पेश करते चलेंगे हम। 1 नंबर, क़िस्सा। तमाम अफ़सानवी अदब में किस्सा मुश्तरक है, लिहाजा लाज़मी तौर पर नाविल में भी किस्सा बयान होती है। किस्सा वो बुनियादी शय है जिसके बग़ैर कोई नाविल वजूद में नहीं आ सकता। लेकिन कुछ अरसा कबल फ़िक्शन लिखने वालों ने किस्से के बग़ैर नाविल लिखने की नाकाम कोशिश की थी। ये सूरत हाल न बरकरार रही और न रह सकती है। नाविल में कहानी रीढ़ की हड्डी की सी हैसियत रखती है। देखिए, अफसानवी अदब कहते हैं दास्तान, ड्रामा, अफसाना, नाविल, इन चारों को मिला करके अफसानवी अदब कहते हैं और इसी को इंग्लिश में फिक्शन कहा जाता है। तो फिक्शन चाहे वो अफसाना हो, ड्रामा हो, या नाविल हो, या दास्तान हो, इसमें किस्से का होना निहायत ज़रूरी है। और कुछ अरसा कबल नाविल लिखने वालों ने किस्से के बगैर नाविल लिखने का आगाज़ किया था, लेकिन वो नाकाम साबित हुआ। किस्से के बगैर कोई नाविल या कोई अफसानवी अदब वजूद में नहीं आ सकता। नंबर 2 देखिए, प्लाट। प्लाट, कहानी और प्लाट में थोड़ा सा फ़र्क है। कहानी में सिर्फ वाक़यात बयान किए जाते हैं, जबकि प्लाट में वाक़यात में जो रब्त होता है और एक वाक़या का असर दूसरे वाक़या पर जिस तरह पड़ता है उसे नुमाया किया जाता है। यानी कि प्लाट में क्या है कि एक कहानी का असर दूसरी कहानी पर किस तरह पड़ता है, या एक कहानी के असर से दूसरी कहानी किस तरह पैदा होती है, ये जो रब्त है इसे ही प्लाट कहा जाता है। आप यूँ समझिए कि एक धागा है जिसमें मोतियाँ पिरोई जाती है, तो वो जो धागा है
جس میں بہت سی موتیاں پروئی جاتی ہے تو اس دھاگے کو پلاٹ کہیں گے اور موتیوں کو واقعات یا کہانی کہیں گے کہا جاتا ہے۔ اس مثال کے ذریعے کہانی اور پلاٹ کے فرق کو آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے۔ اب ایک مثال دیکھیے جس کے ذریعے کہانی اور پلاٹ کو آپ سمجھ پائیں گے۔ دیکھیے کہانی کی مثال، ایک راجا تھا، ایک رانی تھی، پہلے راجا کا انتقال ہوا، بعد میں رانی کا انتقال ہوا۔ یہ کہانی کی مثال ہوئی۔ اس کہانی میں پلاٹ یوں پیدا ہوگا۔ اب دیکھیے اس کہانی میں پلاٹ کس طرح سے پیدا کی جا سکتی ہے۔ اب اس کہانی کو یاد رکھیں، مختصر سا کہانی ہے۔ دیکھیے ایک راجا تھا، ایک رانی تھی، پہلے راجا کا انتقال ہوا، راجا کے انتقال کے صدمے سے رانی کا انتقال ہوا۔ تو ہم نے کہانی میں بتایا تھا کہ ایک راجا تھا، ایک رانی تھی، اور پہلے راجا کا انتقال ہوا، پھر رانی کا انتقال ہوا، لیکن یہاں پہ راجا کے انتقال کے صدمے سے رانی کا انتقال ہوا۔ تو ایک کہانی کا اثر دوسری کہانی پر کس طرح پڑا، اس لفظ سے دیکھیے آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کے انتقال کے صدمے سے ان کا انتقال ہوا۔ تو اسی طرح پلاٹ کو ترتیب دیا جاتا ہے، ایک کہانی کا اثر دوسری کہانی پر۔ اب 3 نمبر دیکھیے، کردار نگاری، یہ پلاٹ کا تیسرا اہم جزو ہے۔ کردار نگاری ناول کا تیسرا اہم جزو ہے۔ ناول کے واقعات جن افراد یا چیزوں کے گرد گھومتی ہے اسے کردار کہا جاتا ہے۔ یہ جتنے حقیقی یعنی اصل زندگی کے قریب ہوں گے ناول اتنا ہی کامیاب اور پرتاثیر ہوگا۔ کردار کو 2 خانوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، پیچیدہ اور سپاٹ۔ جو کردار حالات کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتے ہیں وہ پیچیدہ کردار کہلاتے ہیں۔ اسی طرح جو کردار ارتقاء سے محروم ہوتے ہیں وہ سپاٹ کردار کہلاتے ہیں۔ دیکھیے جو کہانیاں ہوتی ہیں وہ واقعات، کہانیاں جو ہیں وہ کرداروں کے ذریعہ ہی انجام پاتی ہے، اور وہی جو کردار چاہے وہ انسان ہو یا جانور ہو یا کوئی چیز ہو انہی کو کردار کہا جاتا ہے، انگلش میں کریکٹر کہتے ہیں اس کو۔ اور کردار کے کتنے قسم کیے جا سکتے ہیں، کتنے قسم کیے جاتے ہیں؟ 2 قسم کیے جاتے ہیں، 2 خانوں میں تقسیم کی جاتی ہے، پہلا پیچیدہ اور دوسرا سپاٹ۔ پیچیدہ کردار وہ ہوتا ہے جو کہانی کے آغاز میں جس طرح ہوتے ہیں، بیچ میں وہ تبدیل ہو جاتے ہیں، پھر آخر میں تبدیل، مطلب وہ حالات کے مطابق وہ ارتقاء پذیر ہوتی ہے، وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن کچھ کردار ایسے ہوتے ہیں جو آغاز سے لے کر کے اختتام تک ایک ہی قسم کے ہوتے ہیں۔ ناظرین یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ ہمارے پچھلے ویڈیو میں 3 سوال آپ کے سپرد کیا تھا، اور آپ تمام ناظرین نے ان تینوں سوالوں کے جوابات پرجوش اور پرلطف انداز میں دیے ہیں۔ بہت سے ناظرین نے اس کا صحیح جواب دیا ہے، ان کا نام لینا مناسب نہیں ہے ورنہ ویڈیو کافی طویل ہو جائے گا، لیکن میں اس کا جواب دے دیتا ہوں۔ اردو کے پہلے ناول نگار ڈپٹی نذیر احمد ہیں، اور پہلی ناول مرات العروس، اور جس نے 1869 لکھا ہے وہ بہت خوب، وہ صحیح ہے، 1869 عیسوی میں وہ شائع ہوئی تھی۔ اور تیسری سوال یہ تھی کہ آپ ایک داستان کا نام بتائیں، تو بہت لوگوں نے باغ و بہار، فسانہ عجائب اور سبرس کا ذکر کیا ہے۔ یہ تینوں ہی اردو کے شاہکار ہیں، داستانوں کی عمدہ مثالیں ہیں۔ اس سے آپ کی تیاری کا پتہ چلتا ہے۔ خوشی ہوئی، آپ یوں ہی تیاری کرتے رہیں۔ آئیے 4تھا نمبر دیکھتے ہیں، مکالمہ نگاری پر بھی ناول کی کامیابی یا ناکامی کا بڑی حد تک دار و مدار ہے۔ ناول کے کردار آپس میں جو بات چیت کرتے ہیں وہ مکالمہ
کہلاتی ہے۔ یہی مکالمے کرداروں کو عیاں کرتے ہیں۔ مکالموں کے ذریعہ ہی ناول آگے بڑھتا ہے۔ وہی مکالمے بہتر مانے جاتے ہیں جو کرداروں کے مطابق فطری اور مناسب ہوں۔ دیکھیے، جو کردار بات کرتے ہیں، مکالمہ کہتے ہیں ڈائلاگ کو، انگریزی میں اس کا متبادل ہے ڈائلاگ۔ تو جو باتیں کردار آپس میں کرتے ہیں ان باتوں کو ہی مکالمہ کہا جاتا ہے، اور مکالمہ جتنے پرلطف ہوگا ناول اتنا ہی پرتاثیر ہوگا۔ 5 نمبر دیکھتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ایک ایسے ناول کا نام بتائیے جس کی مکالمے پرلطف اور دلکش ہیں۔ 5 نمبر دیکھیے، منظر کشی۔ منظر کشی ناول کا 5واں اہم جزو ہے۔ کامیاب منظر کشی ناول کو دلکش اور پرتاثیر بنا دیتی ہے۔ جب ناول میں کہانی اور کردار موجود ہیں تو اس کے واقعات کا کسی خاص مقام یا زمانے میں واقع پذیر ہونا لازمی ہے۔ دیکھیے، پس منظر یعنی کوئی واقعات کسی نہ کسی بالخصوص مقام پر یا زمانے میں واقع ہوتی ہے۔ کوئی حادثہ ہو، کوئی کہانی ہو، کوئی واردات ہو، وہ کسی مقام پر یا کسی زمانے میں وہ واقع ہوتی ہے، اور منظر کشی جتنی حسن خوبی کے ساتھ پیش کی جائے گی وہ اتنا ہی پرتاثیر ہوگا ناول۔ منظر کشی۔ نقطۂ نظر، یہ ناول کا آخری جزو ہے۔ نقطۂ نظر۔ نقطۂ نظر جسم میں خون کی طرح فنکار کے قلم سے نکلی ہوئی ایک ایک سطر میں جاری و ساری رہتا ہے۔ ہر انسان، خصوصاً فنکار، کائنات اور اس کے ہر شے کو اپنی زاویہ نگاہ سے دیکھتا ہے اور ہر معاملے میں اپنی رائے رکھتا ہے۔ غرض کہ ہر تخلیق کے پیچھے تخلیق کار کا کوئی نقطۂ نظر کار فرما رہتا ہے، لیکن اگر نقطۂ نظر بہت واضح ہو تو ناول کے حسن میں کمی آ جاتی ہے۔ دیکھیے، نقطۂ نظر یعنی کہ کسی مقصد کے تحت، نقطۂ نظر سے کہیں گے ہم مقصد کو، کہ مطلب کوئی بھی ناول یا کوئی بھی افسانوی ادب یا کوئی شعری ادب جو بھی تخلیق ہوتی ہے، شاعر یا مصنف کا مقصد کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے۔ تو دیکھیے، اگر وہی مقصد اگر پوری طرح سے عیاں ہو جائے، اگر ایسا لگے کہ پورا ہر جگہ مقصد ہی دکھائی دے رہا ہے تو وہ مقصدی سطح پر آ جائے گا، وہ ادبی معیار سے ہٹ جائے گا۔ اس لیے مقصد عیاں نہیں ہونی چاہیے، وہ قاری کا ذمہ ہے کہ وہ اس مقصد کو سمجھے۔ یہ ہمارے ناول کا 5واں جزو تھا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا اس کا اظہار کمنٹ باکس میں کیجئے۔ آپ کے لیے اس ویڈیو میں ایک سوال دی جاتی ہے کہ داستان اور ناول کے درمیان 2 فرق بتائیے۔ اب اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔